वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 3607 का यूनिट 8 डिस्कस करेंगे। इस कोड के पहले 7 यूनिट इस चैनल पे अवेलेबल हैं, उम्मीद है आपने देखे होंगे। आइए आज यूनिट नंबर 8 डिस्कस करते हैं, जिसका उन्वान है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। याद रहे कि ये कोड फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के हवाले से है और इसके जो है इब्तदाई लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं। अभी ये जो टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट असेसमेंट, इसमें हम इंतहाई अहम नौइयत का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनकी असेसमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल हमें करनी चाहिए और उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि इंसान की ज़िंदगी का जब आगाज़ होता है तो वो किन किन पहलुओं पे डेवलप कर रहा होता है, किन किन डोमेन्स में डेवलप कर रहा होता है। जो सबसे पहली जो डोमेन जिसमें वो डेवलप कर रहा होता है वो फिज़िकल डोमेन होता है। इवन इस दुनिया में आने से पहले जब कोई मदर कंसीव कर लेती है बेबी, तो उसके पेट से फिज़िकल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बनना शुरू हो जाते हैं और उसके जो आखिरी जो माह है, 8वां 9वां महीना, उसमें इवन मूवमेंट भी शुरू हो जाती है मदर के पेट के अंदर। पहली जो चीज़ जिसमें वो कोई इंसान डेवलप कर रहा होता है वो है फिज़िकल डोमेन, और इट इज़ रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स से क्या मुराद है। और फाइन जो है जो मोटर स्किल्स, मोटर का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं इसमें फिज़िकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के सिलसिले में, तो उस वक्त याद रहे कि हम मूवमेंट के सेंस में मोटर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फाइन मोटर स्किल्स होता है छोटे मसल्स की जो है वो उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, और ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें बड़े मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो फिजिकल डोमेन उसमें इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फिर साथ दूसरी डोमेन जिसमें जो इंसान डेवलप कर रहा होता है वो कॉग्निटिव डोमेन होती है, और दैट कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू थिंकिंग एंड लर्निंग। अगर आपको याद हो फर्स्ट टर्म में आपने जो फर्स्ट आपका कोड था वो था 671, और उसमें आपने कॉग्निशन के हवाले से पियाजे की एक थ्योरी पढ़ी थी, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंसान का इदराकी जो है इर्तिका कैसे होता है, उसमें हमने 4 फेजेस पढ़ी थी, जिसमें इंसान जो है 4 स्टेजेस में जिस इंसान कॉग्निटिवली डेवलप कर रहा होता है। और फिर जो तीसरी बड़ी डोमेन जिसमें इंसान डेवलप करना शुरू करता है वो है लिंग्विस्टिक डोमेन, यानी इंसान जो है लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है, और लैंग्वेज न सिर्फ वो जो सुन रहा होता है उसको फिर समझ रहा होता है इससे क्या मुराद है, और फिर साथ ही वक्त के गुजरने के साथ वो एक्सप्रेस करना शुरू हो जाता है। ये साथ मैंने आपके सहूलत के लिए उर्दू में भी इसको लिख दिया है कि फिज़िकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और लिंग्विस्टिक डोमेन से क्या मुराद है। फिर जो एक चौथी डोमेन जिसमें इंसान जो है वो डेवलप कर रहा होता है वो है इमोशनल डोमेन। इससे मुराद है रिलेटेड टू एक्सप्रेसिव, आइडेंटिफाइंग एंड रेगुलेटेड इमोशंस। और फिर जो एक आखिरी डोमेन जिसके हम बहुत लाजमी डोमेन है वो है सोशल डोमेन। इससे मुराद यह है रिलेटेड टू रिलेशनशिप,
سوسائٹل ویلیوز، نارمز اینڈ بیہیویئر. اچھا یہ ہم کیوں ابتدائی میں ڈسکس کر رہے ہیں کن کن ڈومینز میں انسان ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے نیورولوجیکل اینڈ ڈیولپمنٹل اسیسمنٹ. سو ہم اسیس کرنے سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جو نارمل انسان کی گروتھ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، مین جو مختلف ڈیولپمنٹ کے فیلڈ ہیں وہ کون سی ہے، اور ان کی مین جو ایوریج ہے وہ مائل سٹونز اس کے کیا کیا ہیں. سو امپلیکیشن ان ڈیولپمنٹ ڈومینز کی جو ابھی نے آپ کے 5 ذکر کیا ہے، اس کی یہ ہے کہ اس ڈومینز کو جب ہم تفصیل میں ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایوریج جو ہے ایک انسان وہ ان ڈومین میں جب موو کرتا ہے تو اس کو اس کی کیا رینج ہونی چاہیے، تو اس ایوریج رینج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس سے اخذ کرتے ہیں کہ اے چائلڈ ول بی اسپیشل دیٹ ول سگنیفیکنٹلی ڈیویٹ. وہ بچہ اسپیشل ہوگا ہمارے خیال سے اس اسسمنٹ کا، تو یہی مقصد یہی ہے نا، ہم نے دیکھنا ہے کہ بچہ اسپیشل تو نہیں ہے، اپنی نارمل رینج میں وہ موو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سو اے چائلڈ ول بی اسپیشل دیٹ ول سگنیفیکنٹلی ڈیویٹ. جو ایک وہ بچہ خصوصی بچہ ہوگا جو واضح طور پہ، ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایون ٹوئنز وہ آپس میں جو ہے نا وہ ان میں کافی مماثلت ہوتی ہے، لیکن جو فرق ہوتا ہے ان میں وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتا. بہن بھائیوں میں یا ایک کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں نارمل، تو ان میں سگنیفیکنٹ ڈفرنٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہمیں محسوس ہو کہ چائلڈ ول بی اسپیشل دیٹ ول بی سگنیفیکنٹلی ڈیویٹ فزیکلی، انٹلیکچولی، اموشنلی، سوشلی، وہ سارے جو ڈومینز ابھی ہم نے بات کی ہے، ان ساری ڈومین میں اگر وہ سگنیفیکنٹلی جو ہے واضح طور پہ مختلف ہوگا جو نارمل رینج ہے اس سے، تو ہم کہیں گے کہ وہ جو بچہ ہے وہ اسپیشل بچہ ہے. سو ایک خاص بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنی عمر کے اوسط بچوں سے جسمانی، ادراکی، جذباتی، سماجی طور پہ ترقی اور نشو و نما میں اس قدر نمایاں طور پہ انحراف کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ کلاس روم پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اب اس تمہیدی بات کے بعد کہ جی کن ڈومینوں میں انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیورولوجیکل اسیسمنٹ ہم کیسے کریں گے. آپ کی اسٹڈی گائیڈ سے یہ میں نے فوٹو شاٹ لیا ہے. اس میں جو نیورولوجیکل اور ڈیولپمنٹ اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں وہ خاص طور پہ پوسچر اور لارج موومنٹ کے حوالے سے، ویژن اور فائن مینیپولیشن کے حوالے سے، ہیئرنگ، اسپیچ اور لینگویج کے حوالے سے، اور سوشل بیہیویئر اینڈ پلے کے حوالے سے. سو یہ میں نے آپ کو خاص طور پہ اس لیے اسکرین شاٹ دے دیا آپ کی جو ہے اسٹڈی گائیڈ سے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں آپ کی اسٹڈی گائیڈ کے مطابق لیکچر کو آگے بڑھا رہا ہوں. سو انہی لائنز کے اوپر ہم جو فزیکل ہے، جو کاگنیٹیو ہے، جو سوشل ہے، ایموشنل ہے، یا اسپیچ اور لینگویج ہے، وہ اسی کی ہم جو اسیسمنٹ کریں گے کسی بچے کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ نارمل ڈیویشن ہے اس کی یا اس کی سگنیفیکنٹ ڈیویشن ہے اور کس قدر ڈیویشن ہے. تو اسیسمنٹ جو ایک نیا نوزائیدہ بچہ ہے اس کی ہم کیسے کرتے ہیں، یہ جو ہے پہلے 72 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور انہی بچہ پیدا ہونے کے بعد اچھے جو چائلڈ اینڈ مدر ہاسپٹل ہوتے ہیں، زچہ بچہ کے اسپتال ہوتے ہیں، ان میں وہاں پہ پیڈز کے ڈاکٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں جو خاص طور پہ نیو بارن بیبیز کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہیں. اور وہ اگر کوئی ایبنارمیلٹی نظر آئے جو مین چیزیں ہیں اس کے بعد تو پھر ان کو ریفر کیا جاتا ہے. سو دی ہاسپیٹل اسٹاف ٹیکس دیز میجرمنٹ آف ایچ بیبی. ہر پیدا ہونے والے بچے میں ایک اچھے اسپتال میں جو ہے چائلڈ اینڈ مدر والا اسپتال ہے، اس میں اس کا ہیڈ سرکمفرنس ڈسٹنٹ اراؤنڈ دا بیبیز ہیڈ
وہ ماپا جاتا ہے کہ ہیڈ جو ہے وہ ایوریج رینج میں ہے، ان یوزلی لارج تو نہیں ہے، ان یوزلی اسمال تو نہیں ہے. ایبڈومینل سرکمسٹینس یعنی جو اس کے پیٹ ہے، اس کی ڈسٹنس اراؤنڈ دا بیلی، پیٹ اس کا کوئی زیادہ ابھرا ہوا بھرا ہوا یا پھولا ہوا تو نہیں ہے. لینتھ فرام ٹاپ آف ہیڈ ٹو دا ہیل، یعنی اس کی قد، ہم ظاہر ہے اس کو ہم قد ہی کہیں گے، لیٹے ہوئے بیبی کو ہم اس کے سر سے لے کے اس کی ہیل تک اس کو لمبائی دیکھتے ہیں، ٹیمپریچر دیکھتے ہیں اس کی باڈی کا، اس کی پلس دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا بریدنگ ریٹ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ویٹ دیکھتے ہیں کہ اس کے عام طور پہ جو نارمل بیبیز ہیں وہ تقریباً 60 پاؤنڈ جیسے 3.2 kg کے اراؤنڈ ہوتے ہیں. ان یوزلی انڈر ویٹ تو نہیں ہے، یہ ان یوزلی زیادہ ویٹ تو نہیں ہے. دونوں سلسلے میں جو ہے الارم بیل بن جاتی ہیں. اچھا، اب فزیکل ایگزامینیشن آف نیو بارن بیبی کو ہم جاری رکھتے ہیں. ہم اس کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، مسل ٹون ہے، پوسچر ہے، اور لیول آف کانشیسنیس ہے. ابھی ہم نے کچھ چیزیں پچھلی سلائیڈ میں نے ذکر کیا کہ کیا کیا ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم ابھی موٹر موومنٹ کے اوپر آ گئے ہیں. اس کا جو ہے نا، جب صرف خالی ہم نے اس کی باڈی کو، اس کی لمبائی چوڑائی وزن کو نہیں دیکھنا، سر کو پیٹ کو، بلکہ ہم نے اس کی مسلز کی موومنٹ کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے اس کی سکن کا کلر اور ٹیکسچرز اور نیلز اور ریشز وغیرہ اگر کوئی ہیں وہ بھی اس کے ایگزامن کرتے ہیں. ہیڈ اور نیک جو ہے اس کی بات ہم کر چکے ہیں. فیس میں جو ہے آئیز، ایئرز، نوز اور چیکس، ان کو ہم دیکھتے ہیں. جو ہے ایئر کے حوالے سے اس کا پنا اپنی جگہ پہ موجود ہے، آئیز کے حوالے سے. اور پھر ماؤتھ، روف آف دا ماؤتھ، پیلٹ جو ہے اس کی ٹنگ اور تھروٹ، لنگز اور ہارٹ ساؤنڈز، پلس، ایبڈومن، جینیٹل اور اینس، یہ بچوں کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کا بھی جو ہے نا بغور معائنہ کرتے ہوتے ہیں تاکہ اس کو کوئی یورن اور اسٹول کا پرابلم تو پیش نہیں آ سکتا. اور پھر ساتھ اس کی ٹانگیں اور بازو موجود ہیں، پہلی بات ہے. اور پھر ان کی موومنٹ جو ہے اس کو اس کی نارمل ہے. پھر یہ دیکھنے کے بعد ہم نروز اور مسلز کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اس میں 6 چیکس ہیں جی، 6 چیکس آف دا باڈی نروز اینڈ مسلز آر ڈن. اس میں پوسچر، ہاؤ دا بیبی ہولڈز دا آرمز اینڈ لیگز. اسکوئر ونڈو، ہاؤ فار دا بیبیز ہینڈز کین فلیکس ٹوگیدر ٹوورڈز دا ریسٹ. اور پھر آرمز ریکائل، ہاؤ مچ دا بیبیز آرم spring back to a flexed position. پھر popliteal angle, how far the baby's knees extend. پھر scarf sign, how far the baby's elbows can be moved across the baby's chest. اب یہ ہم مسلز کے اوپر آ گئے ہیں. مختلف باڈی کے پارٹس کو ہم ڈاکٹر اپنے جو ہے نا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو پیرامیڈک سٹاف بھی دیکھتا ہے اس کو موو کر کے. اور پھر ہیل ٹو ایئر، ہاؤ نیئر دا بیبیز فیٹ کین بی موو ٹو دا ایئرز. یہ بھی اس کی فلیکسیبلٹی دیکھتے ہیں، اسٹفنس تو نہیں ہے. نیورولوجیکل ایگزامینیشن، ہمیں پتہ ہے کہ جسم جو ہے وہ 3 مین چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اسکیلٹن ہوتی ہے یعنی بونز ہوتی ہیں، پھر اس میں جو ہے مسلز ہوتے ہیں، اور مسلز کے اندر نروس سسٹم ایک مکمل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. So if the child's nervous system isn't working properly, it can cause delay in her normal development and functioning. Every detection means that we have a better chance of identifying the cause, quickly treating her. A neurological examination is a simple series of tests that allows the doctor to watch her nervous system in action. Or mental status, ساتھ level of awareness and interaction with the environment, motor and sensory skills, balance and coordination, reflexes. یہ لیٹر سٹیج کے اوپر ہے جی، یہ ارلی سٹیج کے اوپر. اب ہم اس نیو بار بیبی سے ہم آؤٹ ہو چکے ہیں. جب ہم نیورولوجیکل ایگزامینیشن کر رہے ہیں تو یہ سال کے بعد کے بچے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تک.
جو بچے ہیں ان کا نیورولوجیکل ایگزامینیشن وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی شک شبہات والدین کی طرف سے یا پری اسکول ٹیچرز کی طرف سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو عام طور پہ نیورولوجیکل ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اس میں مینٹل اسٹیٹس، وی اسیس your child's level of awareness and how she interacts with the environment. As we can imagine, the way we do this is highly dependent on her age. عمر کے حساب سے ہی جو ہے نا ظاہر ہے ہم اس کے جو ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں. For older children, we ask them to follow directions and answer questions. Or for younger children, we watch how they interact with the parents. اور اسی کو ہم جاری رکھتی ہیں. موٹر فنکشنز اینڈ بیلنس. موٹر میں نے جیسے پہلے بتایا جب موٹر کا لفظ استعمال آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا موومنٹ، اور بیلنس جو ہے نا وہ اپنا توازن برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. If the child is old enough, he or she is asked، اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں اگر بچہ اس عمر کا ہو، اور اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے. پش پل اگینسٹ دا ڈاکٹرز ہینڈ ود ہر آرمز اینڈ لیگس. ہاپ اور اس کو ہاپ کرے، اور پھر اس کے ساتھ جی سوری فار دا ڈسٹرکشن. موٹر فنکشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہاپ کر رہا ہے، اسکپ کر رہا ہے اور جمپ کر رہا ہے، یہ نمبر 2 کے اوپر ہے. پھر واک آن ٹپ ٹوز، واک آن ہیلز، اور واک ود آؤٹ سائڈ آف فیٹ، اور واک ود ان سائڈ آف دا فیٹ. جو مختلف طریقے سے اس کو کبھی ٹوز کے اوپر چلاتے ہیں، کبھی ہیلز کے اوپر تھوڑا سا اس کو موو کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر پاؤں اندر کی طرف کر کے، پاؤں باہر کی طرف کر کے، پھر اسکویز کرتے ہیں اس کی فنگرز کو کر کے دیکھتی ہیں. اسٹینڈ ود ہر آئیز کلوزڈ وائل بینگ جنٹلی پشڈ، اس کو کہتے ہیں آنکھیں بند کر لے اور اس کو سائڈ سے تھوڑا سا پش کر کے اس کو دیکھتی ہیں. پھر وی may check how her joints move. If your child isn't old enough to follow instruction, we may just observe how she moves. ٹھیک ہے. اب پھر ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے sensory perception. This examines your child's ability to feel. We may touch your child's legs, arms or other parts of the body and have or identify the sensation. کیا اس کو سنسیشن محسوس ہوتی ہے، کوئی باڈی کے حصہ سینس لیس تو نہیں ہے، نمب تو نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کوئی پیرالائسس وغیرہ تو نہیں ہے. اور پھر جو ہے ریفلیکسز اس کو دیکھتے ہیں. If your child is older, we examine her reflexes by gently tapping a small soft reflex hammer. وہ آپ نے ڈاکٹرز کے پاس دیکھا ہوگا کہ ربڑ سا چڑھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہیمر ہوتا ہے، وہ بڑے طریقے کے ساتھ وہ مارتا ہے، جس سے جو ہے نا وہ خاص طور پہ نیز کے اوپر اور آرمز کے جو ہے نا وہ جوائنٹس کے اوپر، اور باڈی فلیکس کر جاتی ہے. پھر cranial nerves, there are 12 main nerves of the brain called the cranial nerves, each of which has a number. During a complete neurological examination, we evaluate most of them, but we may choose to concentrate on certain areas depending on your symptoms. اچھا اس کے بعد جو ہے نا اب یہ کرنے کے بعد ہم ویژن ٹیسٹنگ ضرور کرتی ہیں انفنٹس کا. Respond to light, an infant may blink in response to a bright light. Pupil response, measuring the response of the pupil, the black central part of the eye, اس کو pupil کہہ رہے ہیں جی، یہ شاگرد کے معنی میں نہیں آ رہا. By shining a pen light in the eye is one way to test an infant's vision. اب وہ جو infant ہوگا وہ آپ کو سنیلن چارٹ پڑھ کے نہیں سنا سکتا ظاہر ہے، سو اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے اپنے طریقے ہیں، جیسے کہ پین لائٹ جو ہے نا اس کی آنکھ پہ مارتا ہے اور دیکھے بچہ بلنک کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایبلٹی ٹو فالو اے ٹارگیٹ، اس کے اگر تھوڑا سا زیادہ عمر کا ہے تو اس کے سامنے کوئی بال یا کوئی اٹریکٹیو چیز اس کو ہلاتے ہیں، گھماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ اس کو فالو کرتا ہے آبجیکٹ کو یا نہیں کرتا. پھر ویژولی اووک ریسپانس ٹینسز، دیز ٹیسٹ آر دیٹ اسٹیمولیٹس دی
eyes with either a bright light or a special pattern. یہ ڈاکٹرس کے پاس ہے. The infant is connected to a special monitor with attachment on the infant's head. The machine then records electrical activity in the brain as the light and the patterns are shown to the infants. یہ آپ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ہیڈ کے ساتھ, اور اس سے جو رسپانس آتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس حد تک رسپونڈ کر رہا ہے بچہ. پھر اس کی آئی سائٹ کے علاوہ, آنکھیں ٹیسٹ کرنے کے علاوہ, یہ انفنٹس کی اور چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے, ہم ہیرنگ بھی کر سکتے ہیں. کچھ آپ میں سے کچھ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ ایون جو 72 گھنٹے کے اندر اندر ہم بچے کا ہیرنگ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میجر ایشو تو نہیں ہے کان کا, اور اس کو ہم کہتے ہیں ایووکڈ آٹو اکوسٹک امیشنز. A test that uses a tiny flexible plug that is put into the baby's ears. Sounds are sent through the plug. A microphone in the plug records the auto acoustic responses, emissions of the normal ear in the reaction to the sounds. This test is painless and often takes just a few minutes. It is done while the baby sleeps. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے ایک آڈیٹری برین رسپانس, اس کو ABR کہتے ہیں شارٹ میں. It is a test that uses wires attached with adhesive to the baby's scalp. While baby sleeps, clicking sounds are made through tiny earphones in the baby's ears. The test measures the brain's activity in response to the sounds. This test is also painless and takes a few minutes. اور پھر جو ہے ایک تیسرا ہے جی, یہ اس کی آڈیومیٹری کا ایک طریقہ ہے, ٹیسٹ دیٹ یوزز این الیکٹریکل مشین ٹو سینڈ ساؤنڈ ایٹ ڈفرنٹ والیومز اینڈ پچز انٹو یور چائلڈز ایئر. The child often wears some type of earphones. This test is changed slightly in the toddler's age group and made into a game. بچوں کو ذرا تھوڑی سی زیادہ عمر کے بچے, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو گیم کی شکل دے دی جاتی ہے. The toddler is used to do something with a toy every time the sound is heard. یہ اس حد تک وہ سمجھدار بچہ ہوتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کو آواز آئے تو آپ نے یہ حرکت کرنی ہے. This test relies on the child's cooperation. ظاہر ہے بچہ کوآپریٹ کرے گا تبھی یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. پھر ایک چوتھی شکل ہے جی, وہ ہے ویژول رینفورسمنٹ آڈیٹری, VRA اس کو کہتے ہیں شارٹ میں. A test where the child is trained to look towards the sound source. When the child gives a correct response, the child is rewarded through a visual reinforcement. This may be a toy that moves or flashes light. The test is most often used for children between 6 months and 2 years. Right. اب جو ایک یہ ہیرنگ کا ہم نے ٹیسٹ لے لیا, اب ہیرنگ سے ریلیٹڈ یہ اسپیچ کا ہم نے دیکھنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نارمل مائل سٹونز کیا ہے اسپیچ کے. 1 سے 3 مہینے کا بچہ کوز کرتا ہے, 4 سے 6 مہینے کا بچہ جو گرنٹ کرتا ہے, اور 6 سے 9 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بیبل کرتا ہے, اور 12 مہینے کا بچہ 1-2 الفاظ بول لیتا ہے, اور اسی طریقے سے 18 مہینے سے 2 سال کا بچہ 18 مہینے سے 2 سال یا 24 ماہ کا بچہ جو ہے وہ تقریباً اس کی ویکیبلری 50 ورڈز کے قریب ہو جاتی ہے, اور چھوٹے چھوٹے 2 ورڈز کے ابا آ پانی لا, یہ دو وہ دو, یہ دو الفاظ کے مشتمل چھوٹا سا سینٹنس بھی بول لیتا ہے. اور 2 سے 3 سال کا بچہ جو ہے وہ 4 سے 5 ورڈز کا سینٹنس بول دیتا ہے, اور پروناؤنز آئی می ہی شی کا بھی اس کو سمجھ آ جاتی ہے, اور واحد جمع کی بھی اس کی پہچان ہو جاتی ہے, کر لیتا ہے. اور 3 سے 5 سال کا بچہ آپ صحیح کنورسیشن نارملی کر لیتا ہے, اور پھر 5 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی ویکیبلری ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے, تقریباً 2500 ورڈز, اور پھر وہ لمبے چوڑے پیچیدہ فقرے بھی بول لیتا ہے. سو ہم اس کا جو اسپیچ تھراپسٹ ہے, جیسے آگے ہم دیکھیں گے,
جو اسپیشلسٹ آتے ہیں وہ کون کون اسپیشلسٹ انوالو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے اپنے فیلڈ میں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. اب جو ایک آخری امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے اس کے سوشل بیہیویئر کے حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. جو ہے نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ جو انفنٹس ہیں وہ مائیں پر ان پڑھ مائیں بھی کہتی تھی اور یہ بچہ ہاتھ پہچانتا ہے. So, smiling and responding to you, making eye contact and calming down when held by familiar adult. Held by مطلب اٹھایا ہوا اس کو ماں کے ہاتھ پہچانتا ہے. 2 to 3 year old able to initiate social contact with others both verbally and physically. 2 سے 3 سال کا بچہ جو ہے وہ نارمل بیہیو کرتا ہے اور رسپونڈ کرتا ہے اور looks at person who's talking, آئی کانٹیکٹ کرتا ہے, have ability to take turns talking, جو ہے نا اپنی باری کے اوپر بات کرتا ہے اور laugh at silly objects and events, انجوائے کرتا ہے, سمجھتا ہے اور amused ہوتا ہے. 3 to 4 years old جو ہے وہ are able to take turns, باری اپنی لیتے ہیں when playing games. Treat a doll or stuffed animals as though it is alive. اور آپ اگر یاد کریں تو وہ جو پیاجے کی تھیری ہے اس میں اگر آپ کو اس کے یاد کریں تو اس میں جو اس کے سٹیجز ہیں تو یہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے کہ اس کو اب سکیماز بننے شروع ہو جاتے ہیں, اسیمولیشن ہوتی ہے اور اکاموڈیشن ہوتی ہے اور اس کا اسی طرح سے وہ اپنے اس کے آئیڈیاز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ رسپونڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. الفاظ میں بھی ریسیپٹیو لینگویج اس کی اچھی خاصی ہو چکی ہوتی ہے اور ایکسپریسو لینگویج بھی وہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع ہو چکا ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ کو بتایا جا چکا ہے اسپیچ کے مائل سٹون کے دوران. 4 to 5 years کا جو بچہ ہوتا ہے اور ایبل ٹو شو مور کوآپریشن ود چلڈرن, بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کی سوشبلٹی کا ہم سائڈ دیکھ رہے ہیں. اور پھر یوز ڈائریکٹ ریکویسٹ, خود بھی مانگتے بھی چیزیں ہیں اور پھر جب ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں, کمپلائی دی آرڈرز آلسو. پھر ابھی ہم جو سیکنڈ اس کا جو یونٹ کا مین سیکشن ہے وہ ہے ملٹی ڈسپلنری اپروچز ٹو اسپیشل نیڈس. ابھی تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مائل سٹون یہ نارمل مائل سٹونز ہیں اور یہ ہم اسیس کرتے ہیں نیو بارن میں بھی یا ٹاڈلر یا چلڈرن کے حوالے سے. پانچوں ڈومینز کے حوالے سے ہم نے بات کی, فزیکل کے حوالے سے بات کی, ہم نے کاگنیٹو کے حوالے سے بات کی, ہم نے اسپیچ کے حوالے سے بات کی, ہم نے ہیئرنگ اور سائٹ کے حوالے سے بات کی, پھر ہم نے ایموشنز کی بات کی اور سوشبلٹی کی بات کی. اب ہم جو ہے نا جب ہمیں کوئی والدین کی طرف سے یا پری اسکول لیول کے اوپر ٹیچر کی طرف سے کوئی ہمیں شک شبے کا اظہار کیا جائے تو پھر ہم ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ اپناتے ہیں, یعنی مختلف جو ریلیونٹ فیلڈز کے پروفیشنلز ہیں ان کو ہم ایک جگہ پہ لے کے آتے ہیں, ان کو انوالو کرتے ہیں. It involves assembling experts from other fields other than special education to join hands with special educators in delivering education to persons with special needs. Multidisciplinary approach leads to the formation of multidisciplinary team بنا دیتے ہیں اور multidisciplinary team is brought together to pursue a mutual goal. اور پھر ملٹی ڈسپلنری اپروچ جو فزیکلی ہینڈیکیپڈ کے حوالے سے ہے, یہ میں نے آپ کی اسٹڈی گائیڈ کے ایک اور فوٹو شاٹ اٹھایا ہے اور آپ کے لیے تاکہ بتایا جائے آپ کو. بیکاز آف دا آفن کمپلیکس نیچر آف دا پرابلمز فیسڈ بائی handicapped persons and their families, an interdisciplinary approach is essential in special education. The child with cerebral palsy may also be mentally retarded. یہ ہم ابھی آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ ہیرنگ کدھر سے آ گئی, آئی سائٹ کدھر سے آ گئی, یہ سوشبلٹی کدھر سے آ گئی. یاد رکھیے گا یہ اس لیے میں نے اسکرین شاٹ اٹھا کے آپ کو دے دیا ہے کہ جو فزیکلی ہینڈیکیپڈ بچے ہیں یہ ان میں سے
30 سے 40% ملٹیپل بھی ہوتے ہیں. ان کو ساتھ کاگنیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے, ان کو آئی سائٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے, ان کو ہیئرنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے, ان کو اسپیچ کا پرابلم ہو سکتا ہے. سو اس حوالے سے ہمیں ان کی کمپریہنسو اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے, کہ ان کی کوئی جو ایک تو مین ڈسیبلٹی فزیکل ڈسیبلٹی ہے ہی جو نظر آ رہی ہے فزیکلی, اگر اس کے ایک بازو ٹھیک نہیں ہے, دوسرا بازو ٹھیک نہیں ہے, ایک ٹانگ ٹھیک نہیں ہے, دوسرا ٹانگ ٹھیک نہیں ہے, آدھا دھڑ ٹھیک نہیں ہے, جو ہے نا, یا اوپر والا حصہ ٹھیک نہیں ہے, نیچے والا حصہ ٹھیک نہیں ہے, وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے بظاہر جو ہے نا ایک عام انسان کو بھی, لیکن اس کے ساتھ کوئی الائڈ پرابلمس تو نہیں ہے. اس کے لیے تھارو اسیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے لیے ہم پھر پروفیشنلز کو انوالو کرتے ہیں, اور پروفیشنلز میں ہم آ جاتے ہیں, سائیکاٹسٹ آ جاتے ہیں, سوشل ورکر آ جاتے ہیں, آئی اسپیشلسٹ آ جاتے ہیں, ای این ٹی اسپیشلسٹ آ جاتے ہیں, آرڈیالوجسٹ آ جاتے ہیں, اور سائیکالوجسٹ آ جاتے ہیں, اور پھر ملٹی ڈسپلنری اسیسمنٹ جو ہوتی ہے, یہ پھر میں نے آپ کا اسکرین شاٹ اٹھایا آپ کے اسٹڈی گائیڈ سے, تو پھر وہ یہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم جب اسیس کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, وہ پروفیشنل انداز سے دیکھتی ہے اور پھر ڈیفائن کرتی ہے پرابلمس کو, پھر ان کا پلان کرتی ہے ٹریٹمنٹ, پھر ان کی صرف ٹریٹمنٹ پلان نہیں کرتی ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کے اسکول کی ریہیبلیٹیشن کا سوچتی ہے. اس سے پہلے میڈیکل ریہیبلیٹیشن میں اگر کوئی ان کو ڈیوائسز چاہیے لگنی, کوئی ان کو اسپیشل قسم کی ویل چیئر چاہیے, کوئی اور ان کو واکر چاہیے, یا جو بھی ان کو جو ہے آرٹیفیشیل لمب چاہیے, یہ ساری جو ملٹی ڈسپلنری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کی ساری وجہ یہی ہوتی ہے کہ ڈیٹیل ایگزامینیشن ڈائگنوسس کر کے ٹریٹمنٹ کر کے, ٹریٹمنٹ میں شامل ہوتا ہے جو ہے وہ اس میں جو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں, اور ڈیوائسز کے ساتھ جو ٹریننگ ہوتی ہے, اگر کسی کو آرٹیفیشیل لمب لگنا ہے تو اس لمب لگنے کے بعد اس لمب کو استعمال کرنے کا, اتارنے کا, چڑھانے کا, اس کا مینٹیننس کرنے کا, اس کو جو ہے نا سنبھال کے رکھنے کا, اور پھر اس کے ساتھ اس کو چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے, اور وزن اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے, اس کو سارے طریقے بتائے جاتے ہیں. پھر سوشل ریہیبلیٹیشن اور ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن, ایون ووکیشنل ریہیبلیٹیشن, اس لیول تک اس کے ملٹی ڈسپلنری ٹیم ریکمینڈ کرتی ہے. ایچ ممبر آف the disciplinary team contributes to the assessment, and there is inevitable overlap in some of the question asked by the family. سو جو ہم ملٹی ڈسپلنری ٹیم شامل کرتے ہیں, یہ آپ دیکھ لیجئے, اکٹھے بیٹھ گئے ہیں ملٹی ڈسپلنری ٹیم, اس میں فیملی آف کورس مین انپٹ دے رہی ہوتی ہے. پھر ریہیبلیٹیشن فزیشین, وہ فزیشین جو ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. ریہیبلیٹیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو معاشرے میں جس حد تک ممکن ہو کارآمد شاری بنانے کے لیے کوئی لمبس پرووائڈ کرنا, یا کوئی ایکسرسائزز بتانا, کوئی یا فزیو تھراپی کروانا, یا پھر اس کا بیہیویئر ایڈجسٹمنٹ کروانا, یا پھر اس کی کوئی اسپیشل خوراک کا اس کو ریکمینڈ, نیوٹریشنل ماہر خوراک ہوتا ہے وہ ریکمینڈ کرنا, آکوپیشنل تھراپی ہوتا ہے, اگر وہ اس کی گرپ یا ہولڈ کا کوئی ایشو ہے تو اس کو گرپ یا ہولڈ کے ایشو کے لیے اس کو ایکسرسائزز کروانا, اور پھر اگر اسپیچ کو اس کو ایشو ہے تو اسپیچ تھراپسٹ اس کی باقاعدہ سیشن لے گی, اور ڈینٹل ہائیجین کا پرابلم ہے تو وہ ڈینٹل سرجن اس کے کام آئے گا, اور اگر اس کو کچھ سوشل ایشو آ رہے ہیں یا اس کو کوئی اسپانسرشپ کی یا ڈونیشن کی ضرورت ہے تو سوشل ورکر اس میں اپنا رول ادا کرے گا. آرتھوٹک اور پراستھیٹک وہ ہے جو آرٹیفیشیل لمبس استعمال کرواتے ہیں, تو وہ ان کا بھی رول اگر ہو تو وہ رول پلے کرے گا. اور ریہیبلیٹیشن انجینئر اگر اسپیشل قسم کی کسی کے لیے کوئی فٹ ویئر جوتے بنانے ہیں, اسپیشل قسم کے جوتے بنانے ہیں, کوئی اسپیشل قسم کے اس کے لیے کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہے, کسٹم فٹڈ قسم کی چیز, تو وہ پھر ریہیبلیٹیشن انجینئر اس میں موو ان کرے گا. اور ظاہر ہے فزیو تھراپسٹ اور آکوپیشن تھراپسٹ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں فزیکلی ہینڈی کیپ بچوں کے حوالے سے. تو اس کے ساتھ ہی جی آج کا یونٹ اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ آپ کو
ملیں گے نیکسٹ جو ہے یونٹ کے ساتھ. تب تک